अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त दुरून टीवी देख रहे हैं। माजरत चाहता हूं, कोई एक महीना 1.5 महीने से आपसे बात नहीं हो सकी। उसमें एक तो रमज़ान शरीफ की जो मैं जो रूटीन की चेंजिंग है उस वजह से नहीं हो सका। दूसरा ज़ाती कुछ मसरूफियत की वजह से भी आपसे बात नहीं हो सकी। तो उसके लिए मैं दस्तबंदी और माजरत आपसे जो व्यूवर्स हैं उनके उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। तो कुछ मौजू हैं आज, कुछ एक मौजू है उस पे बात करना चाहेंगे, कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस पे भी बात करना चाहेंगे, सियासी हवाले से भी हैं और समाजी हवाले से भी। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, एक बहुत अच्छी खबर, बलुचिस्तान में अच्छी खबरें तो नहीं होती लेकिन एक अच्छी खबर मैं आपको ये दूं कि ग्वादर में जो सियासी एक खलिश मौजूद थी आलिया ईद के दिनों में, हमल कलमती ने मौलाना हिदायतुर रहमान के यहाँ अ, थाने में जाकर उनसे मुलाकात करके उनसे ईद मिलके वो खलिश थोड़ी बहुत दूर कर ली है। आपको याद होगा कि 5-6 महीने कबल जब ग्वादर में एक धरना दिया गया था, जिसके बाद अगदो तहरीक के खिलाफ एक क्रैकडाउन हुई थी। उस क्रैकडाउन में हुसैन वाडेला साहब समेत और बहुत सारे अगदो तहरीक के वर्कर और लीडरशिप की गिरफ्तारी हुई है, मुकदमात हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबकी बेल हुई, जमानतें हुई, लेकिन उस वक़्त मौलाना हिदायतुर रहमान साहब शायद उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, रूपोश हुए। और बाद में जब गिरफ्तारी दी तो मुकदमा अब तक उन पर चल रहा है। क्वेटा में उनको लाया गया, क्वेटा के बाद दोबारा ग्वादर ले जाया गया। तो ग्वादर में वो उनकी पेशियाँ होती रहती हैं लेकिन ज़मानत उनकी नहीं हो पा रही। इसको मौलाना हिदायतुर रहमान जो है 2 जर्नलों को मूजिब इल्ज़ाम ठहरा थे। एक सिविल जर्नल है, एक तहरीक आर्मी का जर्नल है। सिविल जर्नल बकौल मौलाना हिदायतुर रहमान सरदार अख्तर मेंगल हैं और आर्मी के जनरल जो है वो कोर कमांडर क्वेटा हैं। वो कहते हैं कि मैं इन दोनों की जो है मैं कैदी हूँ, मैं कानून का कैदी नहीं हूँ। ये उन्होंने एक शायद वो स्टेटमेंट दी थी। बहरहाल ये जाने वो मौलाना हिदायतुर रहमान ने वो जाने किस तरह, मतलब उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो उस पे अभी तो बात करना मुनासिब नहीं होगा। चूँकि मौलाना हिदायतुर रहमान सियासी मुखालिफत में कोई भी हो वो कुछ भी कह देता है। लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान में एक बात है कि वो जिसको भी कहना चाहें तो वो लगी लिपटी बगैर डायरेक्ट कह देते हैं। अभी आप अंदाज़ा लगा लें, एक 3 स्टार जनरल के बारे में मैं बात करती हूँ तो मैं मुझे तो जो है वो डर लगता है। बहरहाल मौलाना हिदायतुर रहमान ने कह दिया। सर वो सरदार अख्तर जान मेंगल वो तो सियासी बंदे हैं, उसको कोई कुछ भी कह दे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जनरलों के बारे में बहरहाल मैं इंटरप्ट मैं नहीं कुछ कह सकता। मैं वो कॉपी कर रहा था मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को कि उन्होंने कहा कि मैं 2 बंदों का मैं कैदी हूँ। बहरहाल तो इस ईद पर अमल कलमती साहब ने जो ईद मिले हैं मौलाना हिदायतुर रहमान से, ये रिवायत अच्छा है। बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, यकीन करो दिल से मैं बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि हमने किसी एक तरफ एक तरफ की बात नहीं करनी है। लोग तो समझते हैं कि ना जब आप एक हवाले से बात करें तो अगला पार्टी का कोई भी फरीक वो समझता है कि जी ये तो उस पार्टी का खैर ख्वाह वगैरह है, या उस हवाले से बात करें तो दूसरा समझने दे। लेकिन ये मैं बिल्कुल यकीन माने बड़ी दिल और खुशी से मैं ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अमल कलमती को कि उन्होंने ताने में या लाकब में जाकर मौलाना हिदायतुर रहमान से वो ईद मिले, खुशगपियाँ हुई। अगर आप फोटो अगर आप देखें तो उसमें बहरहाल ज़्यादा आप उस पर एनालाइज नहीं कर सकते। बहरहाल ये है कि मुस्कुराए चेहरे आपको नजर आएंगे। उस मुस्कुराहट के पासे पर्दा तलखियाँ कितनी मौजूद हैं वो तो मौजूद हैं ही, उस पे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन थोड़ी बहुत मुस्कुराहटें बहरहाल बाज़ाहिर मौजूद हैं। ये रिवायत अच्छा रिवायत है। मैं अच्छी रिवायतों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बिल्कुल अ, अमल कलमती से बहुत से खिलाफ हैं, तनकीद भी उस पे होता रहा है, लेकिन इस बारे में उस पे जो है तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि समाजी रवाबित को सियासी रवाबित से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
سیاسی اختلافات کو سماجی اختلافات میں نہیں بدلنا چاہیے. آپ کا سماج ہزاروں سال پرانی چلی آ رہی ہے، آپ کی روایتیں ہیں، سماجی روایت ہیں، ان کو اگر آپ سیاسی اختلافات کے اندر گڑ مڑ کریں گے تو پھر سماج میں ٹوٹ پھوٹ برل ظاہر ہے ہوتی ہے، اور ہوا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہے. آپ اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نیب ٹوٹ گئی، نیب ٹوٹنے کے بعد نیب میں آپ کے اسلاف کے اختلافات سے سیاسی اختلافات بعد میں سماجی دوریوں کا سبب بنا. ڈیرہ بگٹی اور وڈ کے درمیان فاصلے بنے، کولو اور وڈ کے درمیان فاصلے بنے، ڈیرہ بگٹی اور کولو کے درمیان فاصلے بنے، مکران اور وڈ کے درمیان فاصلے بڑھے. یہ فاصلے شخصیات کے نہیں بڑھے، ایک قوم کے اندر سماجی فاصلے بڑھے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں. ویسے بھی اگر آپ بلوچ نفسیات کو انالائز کریں تو آپ کو باقی قوموں کے بنسبت بلوچ کی آنا بہت، وہ اس کو آپ حد سے زیادہ جو ہے آپ انا پرست سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی بلوچ کی انا کو معمولی سا آپ تھوڑا سا زک کریں نا، تھوڑا سا اس کو، تو وہ پھر معاملہ دشمنی کی حد تک جا کے پہنچ جاتی ہے. اختلافات بہت معمولی چیز ہے، دشمنی کی حد تک پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے سماج کی جو تقسیم ابھی کی میں بات نہیں کروں، صدیوں سے آپ چاکر اور لاشار کی 37 سالہ خانہ جنگی کا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، معاملہ وہی ہے جو آج ہے، انا پرستی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس انا پرستی نے سماجی دوریاں کافی سارا پیدا کر دی ہیں، سماجی دوریوں کی وجہ سے خون خرابہ پیدا کی ہے، سب کچھ کی ہے. تو عموماً سیاسی اختلافات ایک گھر میں دو بھائیوں کے اندر بھی رہتے ہیں. اگر دو بھائی جب ایک گھر میں رہتے ہیں، سیاسی اختلافات کو آپ سماجی اختلاف کے اندر گڑبڑ کریں گے تو دو بھائی بھی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. سمجھ گئے؟ تو بہرحال گوادر کے اندر یہ جو سماجی ملاپ دوبارہ ہوا ہے یہ بہتر ہے. یہ اس کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپریشیٹ ہونا چاہیے، نہ صرف گوادر میں، ہر جگہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، ہر علاقے میں کرنا چاہیے. اختلافات رہتے ہیں، دو بندے کے درمیان نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ ایک ہی نظریے کے دو لوگوں کے سوچنے اور کام کرنے کے انداز کا طریقہ بھی الگ ہو سکتا ہے. اگر 10 لوگ ایک ہی نظریے پہ متفق ہیں، ایک ہی نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ایک ہی نظریے پہ اگر وہ کام بھی کر رہے ہیں تو ان کے وہ ایک ہی کام کرنے میں جو سوچ کا فرق ہوگا، کام کرنے کا طریقہ کار، سوچ میں بھی فرق ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ تو انسانی نیچر ہے، اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ بس دوریاں ہی پیدا کر سکتے ہیں. ہماری انہی انا پرستی کی وجہ سے ہم اس اختلاف میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اگر مل بیٹھنا بھی ہو نا تو پرانی خلش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتے. اس لیے کہتے ہیں کہ اختلافات کو اس حد تک رکھیں کہ کل کلاں کہیں ملنے کا موقع ملے تو آنکھیں ملایا جا سکے. تو یہ اختلاف کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. تو یہ روایت، اور دوسری طرف مولانا ہدایت الرحمان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس نے اپنے ایک سیاسی مخالف کو ویلکم کہا اور خندہ پیشانی سے ان سے ملا. ایک ٹھیک ہے، اس طرح کا ہونا چاہیے، اختلاف ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اختلاف ایک نظریاتی اختلاف ہو تو میں اس کو آپ کیا سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریاتی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سیاسی اختلاف ہے، ایک حلقے کے اندر رہ کر ایک اختلاف ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ حمل جو ہے وہ بی ایم پی کے طرف سے ایم پی ہیں، اور دوسری طرف
جو عقد و تحریک جو مخالفت کر رہی ہے وہ ایک بنیاد پہ کر رہی ہے، سیاسی بنیاد پہ کر رہی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، ان کی ضرورت ہے اور ان کو ہونا چاہیے، 40 سالوں میں نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ، ایک اختلاف وہ ہے، تو وہ پیورلی ایک سیاسی اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہی ڈیمانڈ جو مولانا ہدایت الرحمان کی اگر عمل کلمتی کے ذریعے وہ حل ہو سکتے ہیں تو وہ نظریہ نہیں رہا نا، وہ ایک کام ہے نا، وہی جس کا بنیاد جس کو آپ اختلاف کا بنیاد رکھ رہے ہیں وہی ختم ہو گیا تو ختم، بات ہی ختم۔ تو یہ ہے، تو برحال ابھی یہ کوشش اچھی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح کا یہ روایت چلنی چاہیے۔ یہ پھر سوشل میڈیا میں بھی عمل کلمتی نے ظاہر اس کو ٹویٹ کیا تھا، تو اس کو بھی لوگوں نے، میں چیک کر رہا تھا، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ایک برحال یہ آگے اگر اب دیکھا جائے تو بی ایم پی، نیشنل پارٹی، بی ایم پی عوامی، یہ سارے ایک ٹائم پہ ایک پلیٹ فارم تھی، سمجھ گئے؟ تو ابھی 3 3 4 4 پلیٹ فارم بن گئے ہیں، ایک مضبوط پلیٹ فارم سے کمزور چھوٹے چھوٹے کمزور پلیٹ فارم میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو وجہ وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اگر اس ٹائم عنایت نہ ہوتی، مل جل کا یا اختلافات کا لیول اس حد تک نہ ہوتا کہ بعد میں اکٹھے بیٹھا جا سکے، تو شاید یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم اس حد تک نہ ہوتی، بلوچ سماج کی، بلوچ پارٹیوں کی، اس حد تک نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ ہم جب اختلاف پہ اتر آتے ہیں تو پھر آگے اس حد تک چلے جاتے ہیں جہاں پہ واپسی کا راستہ جو ہے وہ ہم سے گم ہو جاتا ہے۔ تو اسی اختلاف کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کئی بار آپ کی سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کے آگے لائے طے کرنے کی خواہش بھی رکھتے تھے، لیکن پرانی خلش اور مخالفت میں جو باتیں ہوتی رہی اس وجہ سے پھر آمنے سامنے نہیں بیٹھا جا سکا۔ اس میں سنگل پارٹی کی آپ بات کریں، جو نواب اکبر خان کئی بار کہتے رہے کہ جی سنگل پارٹی بنانی چاہیے، نہیں ہوا۔ 4 جماعتی اتحاد نہیں چل سکی، متحدہ بی ایم پی نہیں چل سکی، اور اس طرح۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پر انا پرست ہیں، ہم انا پرست کبھی کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ جو انا رکھتا ہو نا وہ قومی لیڈر نہیں بن سکتا۔ اگر نیلسن منڈیلا انا پرستی کر جاتا نا، وہ اپنے قوم کا ہیرو نہیں بنتا، وہ نوبل پرائز بھی نہ جیتتا۔ تو جب تک آپ انائیت سے باہر نہیں نکلیں گے آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ یہ صرف آپ اس کو ایک حلقے تک بھی اس کو آپ اس کا مثال دے سکتے ہیں، اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، حلقے میں بھی اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، قومی لیول پہ بھی اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو گوادر میں عقد و تحریک اور بی ایم پی کے درمیان، جو عام لوگوں کے درمیان جو ایک اختلاف کا یا ایک پروان چڑھ رہا تھا، ایک درخت، وہ کم سے کم اس ملاقات سے میرے خیال میں اگر اور زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ 4 بندے آپس میں مل بیٹھ سکتے ہیں کہ یار دیکھو اوپر کے سطح کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں تو ہم بھی آپس میں مل بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک میسیج ہے سمجھو نیچے کی طرف کہ جی اختلاف کو سماجی دوریوں تک مت پھیلاؤ، اس کو ایک سیاسی اختلاف تک اس کو رکھنا چاہیے۔ برحال یہ اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اچھا دوسری طرف آتے ہیں، دیکھیں جی بلوچستان میں سیاسی حوالے سے کوئی خاص گرما گرمی نظر نہیں آتی، نہ کوئی سیاسی جلسے جلوس، نہ پروگرامز، کوئی پروگرام کسی پارٹی کی جانب سے نظر نہیں آ رہا۔ ورکروں کے لیے بھی نہ کوئی پروگرام ہے، نہ ووٹر کے لیے کوئی پروگرام ہے۔ بس وہ 80s 90s کے دور کے جو اسٹیٹمنٹ کبھی کبھی جاری ہوتے ہیں نیوز پیپر میں، وہ لوگ پڑھتے ہیں، اس کو لوگوں نے نیوز پیپر پڑھنا ہے، یہاں سوشل میڈیا میں وائرل کیے جاتے ہیں، لیکن پروگرامز نہیں نظر آتے بنسبت دوسرے صوبوں کے۔ دوسرے صوبوں میں آپ دیکھیں وہاں پہ ابھی شروع سے لے کر اب تک کہیں نہ کہیں سیاسی پروگرام ہوتے رہے،
رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں ایسا نہیں ہے۔ بلوچستان کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے گزشتہ 20-22 سالوں کی، وہ یہ ہے کہ کچھ الیکٹیبل جو ہے وہ آس لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں کہیں سے اشارہ ملے تو ہم کوئی پارٹی جوائن کر لیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ جی سیاسی ایکٹیویٹیز سے، پروگرامز کے کیا ہونا، اس سے کیا ہونا ہے، بس کہیں سے اشارہ مل گیا، ہم چلے گئے، الیکٹیبلز ہیں، لوگ ہمیں ووٹ دیں گے۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے، وہ یہ سوچتی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس پروگرامز بھی نہیں ہیں، علاقوں میں جاتے نہیں ہیں، موٹیویشن نہیں ہوتی، ورکر کی نہیں ہوتی، ووٹر کی نہیں ہوتی۔ انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا ہے کہ جی آخری میں جب الیکشن اناؤنس ہوں گے پھر ہم چلے جائیں گے، جلسے جلوس کریں گے۔ تو پھر ظاہر فائدہ اسی کا ہے جو اشارے پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ آلریڈی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسا رسوخ رکھتا ہے۔ جب آپ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، وہ اسی علاقے میں بیٹھا ہے، اس کو کسی اشارے کی ضرورت ہے، تو اس کا پلڑ ہمیشہ آپ پہ باری رہے گا نا۔ اس کے پاس ایک اشارے کی طاقت ہے نا، کوئی اشارہ اس کو دے گا تو چلا جائے گا۔ آپ کے پاس تو آپ کے پروگرام کی طاقت ہے نا، منشور آپ کے جو ہے موٹیویشن کی پاور ہونی چاہیے۔ آپ ہر علاقے میں جائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر لیں تاکہ ایک مقابلے کا رجحان تو ہو کہیں پہ۔ جہاں جہاں آپ دیکھیں الیکٹیبلز ہیں، وہاں پہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو، ڈیرہ بوٹی میں سیاسی جماعتیں کدھر ہیں، جلمکسی میں کدھر ہیں، اور کس مطلب نصیر آباد، ادھر ادھر آپ چلے جائیں، کہاں پہ ہے کوئی ایک، آپ کو نہیں ملتی ہے، بس الیکٹیبلز ہی ہے۔ آپ کو سیاسی جماعتیں ملتی ہی نہیں ہیں، جب سیاسی جماعتوں کے پاس پروگرام نہیں ہے، لوگوں کے پاس جاتے نہیں ہیں، پروگرام نہیں کرتے ہیں، ان کو ایک منشور کی آگاہی نہیں دیتے، کچھ نہیں دیتے، تو وہی الیکٹیبلز ہیں۔ پھر وہ آئیں گے، وہ کہیں سے اشارہ ہو جائے گا، وہ چلے جائیں گے، پھر آپ کہہ دیجیے دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ تو اب تک بلوچستان میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اور امکانات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، بی ایم پی حکومت میں ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، مرکز میں حکومت میں نظر نہیں آتی، اور بلوچستان میں اپوزیشن میں ہے، فرینڈلی اپوزیشن صحیح ہے، یہاں پہ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر باقی جماعتیں آپ نیشنل پارٹی کو لیں، یہ سننے میں آیا کہ جو ابھی جو مردم شماری ہے اس میں نیشنل پارٹی کے دوستوں نے تھوڑا مطلب ہمت دکھایا ہے، کام کیا ہے، وہ بھی ہر ایک نے اپنے اپنے سلیکٹڈ علاقوں میں، اوور آل نہیں کہ سب کو بلا کے کروایا جائے۔ ان کا بھی اب تک مجھے کوئی پروگرام نظر نہیں آیا۔ میں کہ دوستوں سے جب ملتا ہوں، دونوں بی ایم پی یا نیشنل پارٹی، ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ یار کوئی سیاسی پروگرام تو کریں، کوئی موومنٹ تو ہو نا سیاسی۔ کچھ نہیں ہے، بالکل خاموشی چاہی ہوئی ہے۔ اور بلوچستان حکومت بھی خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اپوزیشن بھی نہیں ہے، اور صوبے میں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے کوئی وہ اس کا کوئی مطلب نہیں آ رہا ہے، کوئی موقف نہیں آ رہا ہے، چیزیں نہیں آ رہی۔ باقی جماعتوں میں پھر بھی آپ دیکھیں نا، سندھ میں آپ دیکھیں ایم کیو ایم ہے، پیپل پارٹی ہے، باقی جماعتیں ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں ایک موومنٹ نظر آتی ہے، سیاسی موومنٹ ہے، ہل جل نظر آتی ہے۔ پنجاب میں تو ویسے بھی ایک مطلب وہ تو چل رہا ہے، کے پی کے میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، دوستوں سے رابطے میں، ان کا بھی ایک موومنٹ، سیاسی جماعتوں کے موومنٹس جاری رہتے ہیں، آنے جانے کا وغیرہ۔ لیکن بلوچستان میں جو بلوچستان جس کی مثالیں دی جاتی تھی نا سیاسی حوالے سے، آج وہ مثال ہی رہ گیا ہے بس۔ پدرما، وہ ایک فارسی میں مثال ہے کہ پدرما سلطان بود، بس ہم اس چیز پہ خوش ہیں کہ پدرما سلطان بود کی بلوچستان جو ہے سیاسی حوالے سے بہت اویئر ہے، جو یہ فلانا ہے، یہ ڈمکا ہے، یہ ہے، لیکن عملاً ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے پورے صوبے کو الیکٹیبلز کے حوالے کر دیے، الیکٹیبل جانے، ان کے انڈیکیٹر جانے، جہاں پہ انڈیکیشن آ جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں، ان کے حوالے کیے ہے، تو پھر سیاسی جماعتوں میں اور ان میں تو پھر فرق نہیں رہا نا۔ ہونا تو چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، تو موومنٹ ہونی چاہیے، ہل جل ہونی چاہیے، لوگوں کو موٹیویشن لوگوں کی ہونی چاہیے۔ اسمبلی میں ہار جیت وہ تو ایک الگ سوال ہے، اس میں ہوتا ہے کوئی
شکست کہا جاتا ہے، کہیں پہ دھاندلی سے، کہیں پہ ریگنگ سے، جو بھی ہے، لیکن کم سے کم سماج کے اندر زندہ رہنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ایشوز پہ پروگرامز کرنے چاہیے، ایشوز پہ سیاست کرنی چاہیے، ایشوز پہ ہلا گلا کرنا چاہیے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو اب تک نہیں ہو رہا ہے، بہرحال دیکھتے ہو سکتے ہیں آگے ہوں، یا الیکشن تو ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگست تک الیکشن ہونے کو ہیں، تو پھر شاید ہو جائے، لیکن پھر آخر میں میدان میں پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔